बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 13 जून जुमे की सपहर है और बातचीत हम करेंगे ईरान पर इसराइल के हमले की। और ये हमला बैक वक्त 4 हसास तरीन और अहम तरीन मकामात पर किया गया। ईरान का फौजी हेड क्वार्टर, ईरान का पासदारान इनकलाब की जो फोर्स है उसका हेड क्वार्टर, और ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको, और फिर ईरान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, तनसीबात हैं, उनके ऊपर किया गया। सिर्फ जो है कि ये तनसीबात के ऊपर और इमारतों के ऊपर, हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमले नहीं किए गए, बल्कि इन हमलों में ईरान की मिलिट्री लीडरशिप, ईरान की जो इंटेलिजेंस लीडरशिप और ईरान के जो साइंटिस्ट हैं वो भी इसके अंदर शहीद हुए हैं। उसकी तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे। और फिर इस सारे मामले में 2-3 बड़े अहम सवालात हैं कि ईरान का क्या इंटेलिजेंस शेयरिंग या इंटेलिजेंस सिस्टम जो है कि उसका फेलियर है इतने बड़े नुकसान में, क्या इसमें उनकी जो एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी थी वो वीक थी या उनको पता ही नहीं चला, ये सब कुछ क्या हुआ। दूसरा मामला ये है कि क्या ईरान के जो हमसाया ममालिक हैं, इसराइल का जो अटैक है वो बराह रास्त ईरान के साथ कोई सरहद नहीं लगती, दरमियान में 3 इस्लामी ममालिक जो हैं कि उनकी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल होती है ईरान तक, चाहे वो ड्रोन हों, चाहे वो मिसाइल हों, चाहे वो उनके एयरक्राफ्ट्स हों। वो अगर ईरान पर हमला करते हैं तो क्या इस्लामी ममालिक ने ईरान को धोखा दिया और कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं की। फिर इसके अलावा हम कुछ वाक़यात का तसलसल है, वाशिंगटन में, मक्का में, अबू ज़ेबी में, इस्लामाबाद में। तो क्या ये जो ईरान पर हमला हुआ, अमेरिका ने जो ऐलान किया, मार्क रूबियो ने, और उन्होंने कहा कि हमें इससे पहले से इसराइल ने आगाह कर दिया था, और फिर उन्होंने कहा कि हम अपने जो खित्ते के अंदर पार्टनर्स हैं उनसे भी राब्ते में हैं। अब ये जो राब्ते और ये जो सारा तसलसल अगर हम इवेंट्स का देखें तो उसमें कुछ सवालात पैदा होते हैं, और उसमें कुछ हमारा अपना पाकिस्तान का किरदार भी। अब पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है सारी सूरत हाल में? अगरचे हमारे दफ्तर ख़ारजा ने, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने इस पे स्टेटमेंट जारी किया है, शदीद मज़म्मत की है, इसको आलमी इंटरनेशनल जो कवानीन है इसको अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुनाफी करार दिया, इसको ईरान की कौमी सलामती, खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई जो सालमियत होती है उसके मुनाफी करार दिया। और इसमें यह भी कहा गया कि ईरान को यूनाइटेड नेशन के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत हक़ दिफा हासिल है, वो कार्रवाई भी कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान की नेशनल असम्बली ने मुत्तफ़िका तौर के ऊपर इस सारी के सारे हमले की मज़म्मत की है और करारदाद मंजूर किया, और ईरान के साथ यकजहती और ईरान के साथ मुकम्मल सपोर्ट और खड़े होने का ऐलान किया है। लेकिन इसके बावजूद हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं और जो OIC के प्लेटफॉर्म पे जो इस्लामी ममालिक के दरमियान एक फ़ोर्स कायम की गई थी, जिसके लीडर जो है, जिसके कमांडर जनरल राहील शरीफ साहब को बनाया गया था, जिसका काम जो है कि वो इस्लामी ममालिक के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग करना है, किसी भी मुमकिन ख़तरात या दहशतगर्दी, इंसदाद दहशतगर्दी बेसिकली उनका फोकस था। लेकिन क्या ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म है ये क्या नाकाम हुए? और इतनी खामोशी से, इतने आराम से इसराइल ने अटैक कर दिया, और इसमें फौजी हेडक्वार्टर ईरान का जो है वो उस पर हमला हुआ, और उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, कमांडर हैं, मेजर जनरल मोहम्मद बगेरी, वो शहीद हुए। पासदारान इनकलाब फोर्स के ऊपर हमला हुआ, उनके कमांडर जो हैं गुलाम अली राशिद, कमांडर जो उनके इमरजेंसी कमांड है, उसके सरदार सलामी, सरदार राशिदी, वो शहीद हो गए। और फिर आप ये देखें जी कि गुलाम अली राशिद ये भी जनरल हैं और ये भी शहीद हुए। एयर डिफेंस सिस्टम जो वेस्टर्न ईरान के अंदर उनका तबरेज़ और उससे मुल्हिका इलाकों के अंदर था, उसको टारगेट किया गया। न्यूक्लियर साइट्स जो ईरान की थी उनको किया गया, और 6 साइंसदान, जिसमें 2 अहम कलीदी साइंसदान जिनमें मोहम्मद तेहरानची और डॉक्टर फरीदून शामिल हैं, वो शहीद हुए हैं। नई तकर्रियाँ कर दी गई हैं फौरी तौर के ऊपर। एडमिरल अब्दुल्ला सियारी जो है वो चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी के सरबराह, और जनरल अहमद वाहिदी जो है वो पासदारान इनकलाब जो गार्ड है उसके सरबराह जो है मुकर्रर कर दिए हैं। ईरान ने फौरी तौर के ऊपर जो है एक तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा किया है, दूसरा ईरान ने फौरी तौर के ऊपर कोई 100 से ज़्यादा ड्रोन हमले जो हैं बैक वक्त फायर किए हैं इसराइल की तरफ। जो इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री है और उनका जो डिफेंस सिस्टम है, उनका ये ख्याल है कि ईरान से फायर किए गए जो ड्रोन है वो को 5 से 7 घंटे जो है कि वो
تین چار ممالک کی سمت سے، جس میں عراق شامل ہے، جس میں جارڈن شامل ہے، جس میں شام ہے اور لبنان کا کچھ ایریا، لیکن زیادہ تر یہ تین، شام، جارڈن اور عراق، ان کی فضائی حدود سے ہوتے ہوئے اسرائیل تک پہنچیں گے، اور انہوں نے اپنا بھی اینٹی جو ڈیفنس سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم، اس کو جو ہے کہ ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے۔ ایران نے اپنا فوری طور کے اوپر جو ڈیفنس سسٹم کو نقصان ہوا، ایئر ڈیفنس سسٹم کو، اس کو ایکٹیویٹ دوبارہ سے کر لیا ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایران نے اعلان جنگ کر دیا۔ ایران کے روحانی جو پیشوا روحانی رہنما ہیں، انہوں نے بھی اعلان کیا اور کہا کہ اس کا سخت سزا دی جائے گی اسرائیل کو، اور اس کا بہت سخت جواب جو ہے وہ بالکل دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف بعض خبریں جو ہیں، کچھ سوالات جو ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں، وہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے کہ رشین جو میڈیا ہے وہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ جی اردنی فورسز جو ہیں، رائل جارڈن ایئر فورس، ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنی فضا میں اس قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے متعدد ایرانی جو ڈرون ہیں یا میزائل ہیں ان کو انٹرسپٹ کیا ہے۔ ابھی ایران نے کہا ہے کہ ہم نے میزائل اٹیک نہیں کیا، ہم نے صرف ڈرون جو ہے وہ اٹیک کیا ہے، میزائل اٹیک ہم نے کیا، وہ ہم مناسب وقت پہ جوابی کارروائی کریں گے اور بھرپور کریں گے اور پوری تگڑی کارروائی کریں گے۔ تو جارڈن جو ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ اسرائیل نے جب حملہ کیا ایران کے اوپر، تو کیا ان کے جیٹ فائٹر یا ان کے جو میزائل ہیں، کیا وہ جارڈن کی فضا سے نہیں آئے تھے؟ جارڈن بالکل درمیان میں آتا ہے۔ اگر اسرائیل دو سمت سے حملہ کرے، چاہے وہ شام والی سائڈ سے فائر کریں، جو ان کا اسرائیل کا اپر ایریا ہے، اس میں جو ہے کہ شام کی حدود سے ہوتا ہوا جو ہے کہ پھر وہ جارڈن کی آخری حدود اور عراق کے اوپر سے ہو کر جو مغربی ایران ہے، وہاں پہ ان کے میزائل یا فائٹر آ سکتے ہیں۔ اگر وہ ڈائریکٹ سینٹرل پارٹ سے اگر کارروائی کرتے ہیں یا ایران کے سینٹرل پارٹ کی طرف آتے ہیں، تو پھر ان کو جارڈن اور اس سے آگے عراق جو ہے کہ ہر دو صورتوں میں عراق کی فضائی حدود جو ہے کہ وہ کراس ہوتی ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر عراق کے اندر امریکی اڈے بالکل موجود ہیں، 2 اڈے وہاں پہ موجود ہیں۔ جارڈن کے اندر 1 اڈا موجود ہے، شام کے اندر 2 اڈے موجود ہیں، لبنان میں 1 اڈا موجود ہے، KSA میں 2 جگہوں کے اوپر ہے، عمان میں 1 جگہ پہ ہے، کویت 5 ہے، قطر 1 ہے، UAE میں 2 ہیں، بحرین میں 2 امریکی اڈے موجود ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ایران کو اس وقت بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ پریکٹیکلی کسی بھی اسلامی ملک سے کوئی سپورٹ نہیں ملی، خواہ وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کے معاملے میں ہو، خواہ وہ جو فزیکلی اپنی فضائی حدود بھی بند کر سکتے تھے یہ ملک کہ جناب ہماری فضائی حدود سے اگر یہ گزرا، ہم اس کو اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی تصور کریں گے اور جوابی کارروائی کریں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایسا کیوں کچھ نہیں ہوا؟ اب آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اس خطے کے دورہ تھا، جس میں سعودی عرب کا بھی تھا، قطر کا بھی تھا، UAE کا بھی دورہ انہوں نے کیا، اور کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری وہ لے کر یہاں سے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سعودی عرب میں جو خلیجی ممالک کے سربراہوں کو بلایا تھا، اور وہاں پہ کانفرنس ہوئی تھی، اور مڈل ایسٹ میں قیام امن کے لیے اور غزہ اور 2 ریاستی حل، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں کہ وہ اب پیچھے دکھائی دیتی ہیں۔ اور اس سارے کے اندر ابھی آپ جو امریکن اور یورپین میڈیا یا اسرائیل کا جو حمایتی میڈیا، اگر اس کی آپ خبروں کو دیکھیں، ہیڈ لائنز کو دیکھیں، تو وہ اس سارے حملے کو انپرووکڈ، جو بلا اشتعال کارروائی نہیں کہہ رہے، بلکہ اس کو کہہ رہے ہیں پری ایمپٹیو، کہ حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر، کہ ایران جو ہے کہ وہ ایٹم بم بنا سکتا تھا اور ایٹمی حملہ کر سکتا تھا اسرائیل کے اوپر، تو اس لیے ہم نے پیشگی کارروائی کر دیا تاکہ ایران ایسا نہ کر سکے۔ تو ورنہ اگر دنیا کا کوئی اور ملک ایسا کرے تو اس کو انپرووک، اور کیا سے کیا الفاظ دیے جاتے ہیں، اس میں آپ کو یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی پڑے گی۔ اب معاملہ جو ہے کہ اس ساری صورتحال میں 2-3 سوال بڑے اہم ہوتے ہیں، اور وہ اس میں اگر آپ یہ دیکھیں، بائی دا وے، اس میں ایران نے جو ہے کہ ابھی جو پرسوں اتوار کو مسقط میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو نیوکلیر ڈیل کے اوپر مذاکرات ہونے تھے، اس میں بھی جانے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم پہ حملہ ہو چکا تو پھر اب مذاکرات کی کیا ضرورت ہے، تو وہ بعد میں اب دیکھا جائے گا مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ تو اب جو ہے کہ جنگ آمد بجنگ آمد جو ہے، تنگ آمد بجنگ آمد جو ہے کہ ایران نے بھی طبل جنگ مچا دیا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ یہ اسرائیل نے اتنی عجلت میں کیوں کیا، اور امریکہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں بھی انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا، اور یہ یک طرفہ کارروائی ہے، ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں، اور ہم اس میں شامل نہیں ہے۔ اور اس میں سب سے اہم چیز، اگر جو پاکستان انڈیا اور اسرائیل کے اندر مشترکہ پاکستان انڈیا جنگ کو، کشیدگی کو دیکھیں اور اسرائیل کے صورتحال کو دیکھیں، تو آپ کو ایک کامن چیز نظر آئے گی۔ وہ کامن چیز ہم نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ اسرائیلی پارلیمنٹ میں گزشتہ روز جو ہے
وہ ایک قرارداد اسرائیل کی پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے نئے الیکشن کروانے کی. اس وقت اسرائیل میں نیتن یاہو کی جماعت جو ہے کہ انتہائی ان پاپولر اور ناپسندیدہ ترین جماعت شمار ہوتی ہے. ایون اس وقت بھی جو 120 کا ایوان ہے اس میں جو 61 ارکان کی حمایت حاصل ہوتی ہے، اس میں نیتن یاہو کی جماعت کو صرف 34 ارکان کی حمایت، یا 34 ان کے اپنے ارکان ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں. 6 دیگر اتحادی جماعتیں ہیں جن سے مل کر انہوں نے حکومت بنائی ہے. ان کے اوپر سنگین کرپشن کے الزامات ہیں. ان کے اوپر جو ہے کہ وہ حماس کا جو اکتوبر 2023 میں بہت بڑے پیمانے پہ حملہ ہوا تھا، اس میں دفاع میں ناکامی کا ان کے اوپر الزام ہے. اور پھر تیسرا جو ہے کہ وہ اب اس وقت جو اسرائیل کے اندر عام شہریوں پہ فوجی سروس کا جو لازمی قانون ہے، اس حوالے سے جو انتہا پسند قدامت پسند یہودی جماعت ہے اس کا شدید دباؤ ہے. یہ اتحادی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں کہ وہ ارکان ہیں اس پارلیمنٹ میں، تو انہوں نے اپنی حمایت واپس لے لی تھی اور ان سے الگ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اپوزیشن نے قرارداد پیش کی تھی. اور اب اس قرارداد پہ جب ووٹنگ ہوئی ہے تو اس ووٹنگ سے پہلے انہوں نے اس یہودی انتہا پسند جماعت جو ہے اس کو کنونس کیا ہے، اور انہوں نے ووٹ عین آخری وقت پہ ووٹ نیتن یاہو کو دینے کا فیصلہ کیا. اور وہ کیوں کیا؟ کیونکہ نیتن یاہو جو ہے کہ وہ ایران پر کارروائی کے لیے جا رہا تھا، اور اس نے ان کو اس طرح اعتماد میں لیا کہ جناب ہم ایران کے خلاف یہ کرنے جا رہے ہیں، اور اگر اس وقت جو ہے کہ یہ حکومت تحلیل کر دی گئی، پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی، تو پھر ہم ایران سے بدلہ نہیں لے سکیں گے. ایران جو ہے کہ وہ ہم پہ حملہ کر دے گا اور اسرائیل کی سلامتی کو اور قومی سلامتی کو خطرہ ہے. اور اس آڑ میں اس نے انتہا پسند قدامت جماعت کو جو اپنے ساتھ ملایا، 7 ووٹ ان کی حاصل کیے، اور جو قرارداد پہ رائے شماری ہوئی اس میں 61 بالکل ایک ووٹ بھی کم ہوتا نیتن یاہو کا تو ان کی یہ حکومت ختم ہو جاتی، پارلیمنٹ تحلیل ہو جاتی، اور پھر نئے الیکشن کا شیڈول ہوتا اور یہ معاملہ جو ہے کہ طول پکڑ جاتا اور شاید جنگ نہ ہوتی. لیکن نیتن یاہو نے حملہ کر دیا، ان انتہا پسند یہودیوں کو اعتماد میں لیا اور ان کی ڈیمانڈز پوری کی، اور پھر یہ حملہ کیا، اور پھر ان کے 7 ووٹوں سے جو ہے کہ اب ان کو 61 پورے 61 ووٹ ملے ہیں، اور وہ ان کی حکومت بچ گئی اور پارلیمنٹ بچ گیا، اور اگلے 6 مہینوں تک اب پارلیمنٹ میں یہ قرارداد پیش نہیں ہو سکتی. اب اس صورتحال کو دیکھیں تو ہم جو نریندر مودی کی سیاست اور پاکستان کے گودی اور بودی لیڈروں کی سیاست دیکھیں اگر، تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ جب بھی ان کے اوپر ان کی پاپولیرٹی بالکل زیرو ہو جاتی ہے، یہ تباہ برباد ہو جاتا ہے ان کا امیج، تو پھر یہ کبھی ایل او سی، کبھی ورکنگ باؤنڈری، اور ابھی جو ہے انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر بہاولپور اور مرید کے پر بھی حملہ ہو گیا. اور پھر دونوں طرف جو ہے کہ اس وقت جشن منائے جا رہے ہیں، دونوں ملک کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، حالانکہ دونوں ملک کے عوام کی غربت کی شرح دیکھیں، ورلڈ بینک کو اٹھا کے دیکھیں، پاکستان میں 45% جو ہے پاکستان کی آبادی، آلموسٹ نصف آبادی غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہی ہے، جس کے بجٹ کے اندر ہم نے 1 روپیہ ان کی آمدن میں اضافہ نہیں کیا. اور ہم جو ہے کہ دوسری طرف اپنے افواج کو بھی ہم نے 20% دفاعی بجٹ میں اضافہ کر دیا. ہم نے جرنیلوں ججز کی تنخواہوں کے اندر، ہم نے ارکان پارلیمنٹ وزراء کی تنخواہوں میں جو ہے کہ 100-200% جو ہے کہ اضافہ کر دیا، لیکن عوام کے لیے 1 ٹکا نہیں. اور وہی قومی دفاع، قومی سلامتی اور اس کے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں، بالکل نیتن یاہو نہیں بالکل ایسے کارروائی کیا. اب اس سلسلے میں آپ واشنگٹن، مکہ، ابو ظہبی، اسلام آباد میں دیکھیں. واشنگٹن میں اس وقت ہمارے چیف جو ہیں کہ وہ 250ویں سالگرہ افواج کی ادھر پہنچے ہوئے ہیں. جب 9/11 ہوا تھا تو اس وقت ہمارے انٹیلیجنس چیف جو ہے کہ بائی دا وے امریکہ میں تھے، اور یہ اس کو ہم حسن اتفاق کہیں یا کیا کہیں، جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے اس وقت کوئی نہ کوئی ہمارا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بندہ جو ہے امریکہ میں ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کے بعد جو ہے کہ اس خطے میں کچھ بھی ہو رہا ہو تو ہم امریکہ کے ہی اتحادی ہوتے ہیں، اور اپنے ہی اسلامی ممالک کے خلاف جو ہے کہ ہم امریکہ کے اتحاد میں شامل ہوتے ہیں. یہی ہم نے افغانستان میں کیا تھا، اور ساری صورتحال جو ہے کہ وہ سامنے ہے، ماضی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، جس کو ہمارے وزیر دفاع خود یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرٹی کھیل کھیلتے رہے ہیں. اب دوسری بات جو ہے کہ وہ سب سے اہم چیز کہ OIC کا جو وہ گروپ بنا جنرل راحیل شریف کی قیادت میں، کیا انٹیلیجنس شیئرنگ بند ہو گئی ہے؟ کیا جو میزائل یا لڑاکا طیارے اسرائیل سے اڑے وہ کسی بھی رڈار میں، کسی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم، خواہ وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک ہوں، اور پاکستان میں بائی دا وے HQ جو ہمارا HQ9 جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، آپ اس کی کیپیبلٹیز میں جائیں، سرچ میں دیکھیں، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہماری رینج میں آ سکتا ہے. ہم اپنے رڈار سسٹمز کے ذریعے جو ہے کہ مانیٹر کر سکتے ہیں اسرائیل کو کہ وہاں پہ کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اور ماضی میں 2 مواقعوں کے اوپر اسی قسم کی کارروائی جو ہے کہ جو ابھی ایران کے خلاف کی گئی ہے،
انڈیا کے ساتھ مل کر اسرائیل نے پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت ہمیں کچھ جرمن انٹیلیجنس اور کچھ اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کے ذریعے ہمیں بروقت علم ہو گیا تھا، اور پھر ہم نے جب ہی ہماری رینج میں آئی کمیونیکیشن تو ہم نے اسرائیلی ہتھیاروں کو میسج دیا تھا کہ وی آر ویٹنگ فار یو، اور پھر وہ کاروائیاں نہیں ہو سکی تھی۔ دوسرا جو ایئر ڈیفنس سسٹم IRST-SLM یہ جرمن ہے، اور جس سے ہم فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، ماضی میں جرمن کے ساتھ ہمارا کوآپریشن رہا ہے، اور ابھی پاکستان اس سسٹم کو بھی لینے کے لیے جو ہے کہ غالباً بات چیت چل رہی ہے۔ تو کیا پاکستان کے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی؟ اگر نہیں آئی، ہم مانیٹر نہیں کر رہے، تو خدا نخواستہ ابھی حالیہ جو پاک انڈیا جنگ ہوئی ہے اس میں بھی جو اسرائیل نے انڈیا کو 100% تمام ڈرون جو ہے کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اور وہ آپریٹ کرتے رہے۔ اس سے پہلے بھی جو لاسٹ ٹائم پاکستان 2019 میں انڈیا ہوا تھا، اس کے اندر بھی بعض ایسی اطلاعات تھی کہ اسرائیلی پائلٹ بھی جو ہیں کہ وہ اس جنگ میں شریک تھے پاکستان کے خلاف اس کارروائی میں۔ تو یہ اس ہوتے ہوئے ہم کیا اسرائیل کو مانیٹر نہیں کر رہے؟ اگر ہم کر رہے ہیں، ہمارے پاس انفارمیشن تھی، تو کیا ہم نے ایران سے شیئر کی یا نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو کیا ہم اس ساری صورتحال کے اندر نیوٹرل بن کے ہم کسی اور کے مقاصد تو پورے نہیں کر رہے ایران کے خلاف؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جس پہ جو ہے کہ تمام ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ واشنگٹن میں اطلاع پہلے سے موجود تھی، اور یہ مسلسل امریکنز جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، ہم امن کے داعی ہیں اور ہم مذاکرات کریں گے، حتی الامکان کوشش کریں گے۔ اس حملے سے 2 گھنٹے پہلے امریکی صدر کا جو ہے بیان آیا اور یہی کہا کہ میں نے ہدایات کی ہیں کہ مذاکرات کو یقینی طور پر بنایا جائے، ہر ممکن کوشش کی جائے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے کہ جو ان کا دورہ ہوا، بہت ساری چیزیں اس خطے سے متعلق، کیونکہ UN کی ابھی اگلے 3 دن کے اندر 17 سے 19 تک جو ہے کہ وہ 2 ریاستی حل جو فلسطین کا ہے اس پہ کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر مکہ میں عین حج والے دن جو ہے کہ وہ پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کے وزیر اعظم کو مدعو کیا گیا تھا، اور وہاں پہ میٹنگز ہوئی تھیں۔ پھر وہ واپس آئے تو اس کے بعد UAE کے صدر نے ہمارے آرمی چیف اور پرائم منسٹر کو مدعو کیا اور 1 دن کی ملاقات تھی۔ وہ جب واپس اسلام آباد پہنچے تو ہمارے آرمی چیف وہاں سے امریکہ چلے گئے، پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ واپس آ گئے۔ وزیر خارجہ واپس آئے تو فوری طور پر امریکی ناظم الامور جو ہے پاکستان میں اسلام آباد میں، وہ دفتر خارجہ گئیں اور اسحاق ڈار سے ایک طویل ملاقات کی انہوں نے۔ تو کیا یہ ملاقاتیں صرف حسن اتفاق کہیں کہ یہ بائی لیٹرل تھی، یا یہ ساری کی ساری جو ریجنل ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اور بہت ساری چیزیں، کیونکہ امریکہ نے آلریڈی مڈل ایسٹ کے اندر، اسرائیل کے اندر اور جو بارڈر ایریا کے اندر جو ممالک تھے، جو اسرائیل اور ایران کے درمیان ممالک آتے ہیں، ان میں اپنی سفارتی عملے کو اور جو غیر ضروری عملہ تھا اس کو وڈرا کر لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے چیزیں بہت ساری آن بلیک اینڈ وائٹ موجود تھیں، اور بہت ساری چیزیں جو ڈیولپ ہو رہی تھی وہ سب کو معلوم تھا۔ لیکن شاید اس وقت جو ہے کہ پاکستان نے خاموشی یا نیوٹرل رہنا ہی مناسب سمجھا، اور کیونکہ ہم امریکہ کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں، تو اس کوشش میں ہم ابھی فی الحال امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ فی الحال اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔